अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल, तैयब बलोच और जहांज़ेब अब्बासी। आइन के आर्टिकल 63A यानी कि मुनहरिफ अराकीन के वोट को शुमार ना करने का फ़ैसला, जिसके बारे में ये कहा जाता है उर्फ़ आम में कि इसमें आइन में तहरीफ की गई, यानी जज साहिबान ने जो आइन नहीं था उसको आइन में डाल दिया गया। यानी कि आइन साजी का इख्तियार जज साहिबान ने ले लिया, जो कि दरअसल पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये मुकदमा क्यों अहम है? क्योंकि अभी तो ना कोई अदम एतमाद की तहरीक है, ना कोई मनी बिल आ रहा है, या हाँ अलबत्ता एक आइनी तरमीम की बात ज़रूर हो रही है। तो इसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गो के लोग कहते हैं कि एकेडमिक नोयत का है, कुछ कहते हैं, लेकिन बात ये है कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं और ये 2 साल से मुकदमा नहीं लगा था। फिर दूसरी बात ये है कि ये ऐन उस वक्त इस मुकदमे की समाअत की गई थी जब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म मुल्क के सरबराह, हुकूमत के सरबराह थे और उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी। तो सदर ने एक सदारती रेफरेंस भिजवाया और फिर उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त भी आई। यानी सदारती रेफरेंस जो है वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत और जो दरख्वास्त थी वो 184(3) के तहत, यानी 2 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस थी। आज की जो समाअत हुई उसमें एक अहम बात तो ये सामने आई कि ये 2 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस को क्लब करके कैसे सुन लिया गया। ये एक बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता है। तो इस पर जो है ज़ाहिर है कि आर्गूमेंट्स होंगे। और दूसरी जो बात है वो ये है कि बेंच से जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उनको वो नहीं आए, तो उनकी जगह दूसरा बेंच तश्कील दे दिया गया। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह से भी कहा गया, लेकिन वो भी नहीं आए और ना ही वो कमेटी के इजलास में शरीक हुए। तो आज की समाअत के अंदर क्या चीज़ें अहम थी और क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ जो है वो बात करेंगे। और दूसरा ये कि अगर आइनी तरमीम होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की इमारत या आइनी कोर्ट कहाँ बनेगी, वो जज साहब कहाँ बैठेंगे, ये भी एक बात है। तो नासिर साहब से पूछते हैं, फिर शुरू करते हैं। नासिर साहब, आज की जो समाअत थी, आपको क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुआ? शुक्रिया क़य्यूम साहब। देखिए, आज की जो समाअत है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली जो जजमेंट थी, ओपिनियन कह लें, जो ओपिनियन आया था, शॉर्ट ऑर्डर था, बाद में डिटेल रीजंस, उसमें एक तरह से उन्होंने उसकी खराबियां, हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पोक होल्स, यानी कि उसमें से खामियां ढूंढी। एक तरह से खाम के पे बहस हो रही थी। एक तो पहली तो बात ये उन्होंने कही कि ये सब सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से पेश हुए शहजाद शौकत साहब, तो वो आज रीडिंग ही कर रहे थे एक्चुअली, उसमें जो जजमेंट थी उसमें बिल्कुल जो खामियां थी बेसिकली वो आज प्रोग्रेस चीफ में। जस्टिस साहब ने ये पूछा सबसे पहले कि मुझे ये मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ये तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था आर्टिकल 186 का। तो बात समझ में आती है कि उसमें 5 मेंबर बेंच ने अपनी ओपिनियन देनी है, लेकिन साथ ही कुछ पटिशन्स आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स अंडर आर्टिकल 184(3) में, जो कि इनहेरिटेड वो है, जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ओरिजिनल हाँ, तो वो 2 जुरिस्डिक्शंस हैं, वो क्लब कैसे हो गई, एक साथ कैसे क्लब हुई, कहते हैं ये बात मुझे समझ नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंशियल जब आ जाती है, रेफरेंस आता है, तो ज़ाहिर है फिर वो उसको प्राइमेसी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसका जवाब हर सूरत में देना होता है। वो बेशक इम्प्लीमेंट हो ना हो, गवर्नमेंट उसको ओपिनियन है वो। ओपिनियन है, लेकिन वो उसको प्रेसिडेंट की तरफ से जो चीज़ आती है उसको प्राइमेसी। प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ द स्टेट है, तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन भी आती है। तो एक तो ये सवाल था। दूसरा उनका ये कहना था कि ये जो जजमेंट आई है, इसने तो आर्टिकल 95 को ऑलमोस्ट रिडंडेंट कर दिया ना। आर्टिकल 95 जो है वो बेसिकली अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन है, कैसे होगा, क्या तरीक़ेकार होगा। क्योंकि इसमें अब ये जो इसमें शॉर्ट ऑर्डर आया था, उसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जो मेंबर है, अगर वो पार्टी हेड की लाइन को टो नहीं करता, तो फिर वो ना सिर्फ उसकी सीट खाली हो जाएगी।
اور وہ سیٹ بھی خالی ہو جائے گی اور اس کے بعد آٹومیٹک اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس بھی ہو جائے گا. جبکہ ایک پورا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی ممبر اگر کوئی پالیسی تو نہیں کرتا کسی اپنی پارٹی ہیڈ کا, تو اس میں اس کے پاس پارٹی ہیڈ کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں ایکشن لوں یا نہ دوں. وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن انیشیٹ کر سکتا ہے, جس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے. الیکشن کمیشن اس میں انوالو ہوتا ہے, اس کا ایک پروسیس ہے, پھر اس کی رائٹ آف اپیل ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ ختم ہو گیا, یہ رائٹ ختم ہو گیا. تو ابھی چیف جسٹس صاحب نے تو بیسیکلی شوق یعنی بنیادی طور کے اوپر جو اس کو میں سمرائز کروں کہ آرٹیکل 95 اور آرٹیکل 136 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. اور ویسے ہی جو 63A کے اندر اگر کوئی رکن اسمبلی جو ہے ووٹ پارٹی پالیسی کے خلاف دیتا ہے تو پھر اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا جو ایک پروسیس ہے وہ بھی جو ہے پارٹی ہیڈ کے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اگر اس کے ساتھ کوئی اپیل کا حق تھا تو اس کا لیگل رائٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور کے اوپر یہ سوال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لیگل رائٹس کے بارے میں یا رائٹ آف اپیل کے بارے میں سپریم کورٹ ہمیشہ ٹچی رہتی ہے, اور بہت سارے ڈیسیجن صرف اس بنا پہ سیٹ اسائڈ ہو جاتے ہیں کہ اس میں رائٹ آف اپیل ایکسرسائز نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے بہت ساری ججمنٹس ہیں, کیونکہ یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک عام لٹیگنٹ کا یا ایک عام سٹیزن کا اور ہر ایک کا. تو جب رائٹ آف اپیل ختم ہوگی تو وہ فورمز ہسٹری میں ہے, پریسیڈنسز ہیں کہ ایسے فورمز ختم کر دیے گئے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی رائٹ آف اپیل اگر ختم کر دی جائے. تو جاوید اپنا جہانزیب عباسی صاحب یہ جو اپنا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, ان کے دلائل کا کیا لب لباب کیا تھا؟ آج آپ کو وہ لگا کہ بہت تیار تھے یا ان کی تھوڑی تیاری کم لگی؟ دیکھیں ابھی تو فیکٹس کے اوپر ہی بات ہوئی ہے آج کے اس کیس میں. ایک فیکٹس جو جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے, اور یہی کچھ آج کورٹ میں بھی ہوا کہ یہ جو ریفرنس عارف علوی اس وقت صدر مملکت تھے PTI کے دور حکومت میں, اس ریفرنس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی ہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنایا جائے. اور اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ سندھ ہاؤس کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آ گئی تھی جس میں 20 کے قریب منحرف اراکین کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد PTI کے ان کارکنوں نے سندھ ہاؤس کے اوپر اٹیک بھی کیا, پھر اس پہ وہ سارا سب کچھ چلتا رہا. پرائم منسٹر کی کہ ان کے خلاف ریلیاں نکالو. جی, تو اس کے بعد کا یا اس وقت کے جتنے بھی فیکٹس ہیں تو وہ اور پھر آج جو بھی ڈسکشن ہوئی اس سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ ریفرنس بنیادی طور کے اوپر عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک سے بچانے کے لیے تھا, اور اس ریفرنس میں پھر عمران خان کو بچانے کے لیے ہماری جوڈیشری بھی اس میں یوز ہوئی ہے, اور اس میں جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے اوپر بہرحال تنقید ہو رہی ہے. جو اہم سوال ہے جو آپ نے اپنے آغاز میں یا ابتدائیے میں کہا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 186 جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اور 184(3) ان دونوں کا بیک وقت استعمال کیوں کیا. یہ کورٹ اس وقت کی کورٹ پروسیڈنگ میں یہ بار بار یہ سوال پوچھا گیا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ آرٹیکل 186 کے تحت جو رائے سپریم کورٹ دیتی ہے وہ رائے بائنڈنگ نہیں تھی. تو مقصد یہی تھا کہ 184 کو ساتھ ملا کے کوئی ججمنٹ دی جائے گی تو اس کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہوگا, اس لیے یہ ایک پوری کوشش کی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اسی لیے چیف جسٹس نے کہا کہ جو اوپینین ہے اگر صدر اس پہ عمل نہ بھی کرے تو صدر کے خلاف توہین عدالت نہیں ہو سکتی, لیکن 184(3) کے فیصلہ جو ہے اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ضمن یا اس کی زد میں آتا ہے. تو اچھا, تو مزید اس میں جو لیکن یہ جو آپ نے بائنڈنگ کا کہا ہے نا, حسبہ بل کا ناصر صاحب آپ کو یاد ہے جب وہ قانون آیا تھا تو اس میں شاید ڈکلیئر کیا گیا کہ اوپینین بھی بائنڈنگ ایفیکٹ ہے اس کا بھی, یہ کہا گیا تھا, اس میں کہا گیا بالکل اس میں یہ کہا گیا تھا. اور کہ صاحب کا ایک ویو ہے اس پہ جو سینٹ الیکشن والے ایشو پہ ہیں, انہوں نے جو ڈیسینٹ کیا تھا اس پہ انہوں نے اوپینین دیا تھا کہ یہ بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اب وہ یہ آپ اس کی بات کریں نا, جب سینٹ کے الیکشن ہونے تھے تو تب بھی ایک ریفرنس خالد جاوید خان صاحب لے کے آئے تھے, جسٹس گلزار صاحب ہیڈ کرے تھے اس بینچ کو, اور اس میں یہ تھا کہ جو ہے ووٹ کی رازداری
اس کو ختم کر دیا جائے، جی جی. تو وہ ہوئی نہیں تھی. اچھا اس میں نا ایک اہم اور بات بھی یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 63A اس وقت انووک ہوتا ہے جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، یا پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہو، یا منی بل ہو بجٹ وغیرہ، یا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہو. اس میں یہ ہے کہ آپ جو پارٹی کا ہیڈ ہے یا چیف وپ ہے یا پارلیمنٹری ہیڈ ہے یا جو بھی ہے، اس کی جو ڈائریکشنز ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا، یہ بات پہلے بھی آرگو ہوئی تھی اور آج بھی چیف جسٹس صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ میجورٹی آف ممبرز جو ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے اس کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، ڈسٹرکٹیو ہیں، ہم اس کو نہیں کرتے، تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ بن جائیں؟ ضمیر کی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو آبجیکٹیو جو کانشینس آبجیکٹر ہے یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا؟ یعنی ضمیر کی آواز کیسے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا کوئی مطلب تھریش ہولڈ ہے، کوئی میجرمنٹ ہے، کوئی طریقہ ہے؟ ہم سپریم کورٹ یا کوئی ججز ہم اس کو کیسے ڈٹرمن کریں؟ اور بسائڈز ہم بھی تو ججمنٹ میں ڈسینٹس لکھتے ہیں، مطلب میجورٹی ایک طرف ہوتی ہے، کچھ ججز دوسری طرف ہوتے ہیں. تو کیا جو پالیسی ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے تو ہم پولیٹیشینز پہ کیسے اپلائی کر دیں؟ ان کی بھی تو ضمیر کی آواز ہے. تو کیا وہ مستقل کیا وہ بن جائیں گے؟ اور کیا وہ کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے؟ کیونکہ بہت سارے اسٹیچوٹس، بہت سارے لا میکنگ ہوتی ہے، لا میکنگ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ اگر ہم سب ملتے رہتے ہیں لوگوں سے، ممبر سے اگر آپ انڈیویجول ملیں تو وہ خوش نہیں ہوتے اس لا سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا جو ہے یہ سیلف مطلب سرونگ لا ہے، یہ کسی مخصوص لا کو کسی انڈیویجول کو خوش کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. صاحب یہ ایک لفظ ایول کی بھی بات ہوئی تھی کہ ایول کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے، کیونکہ اس ججمنٹ کے اندر ایول کا ذکر کیا گیا. اس میں بہت سارے آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیڈ راک ہے، اور اگر اس کو یہ پیورٹی کو اگر ہلا دیا جائے تو وہ بیڈ راک ڈیموکریسی کی ہلا کے رکھ دے گا، اور یہ ایک ایول ہے، مینس ہے، کینسرس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لیکن ہوا میں آئے اس کو ہم ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں؟ کوئی گیج ہے، کوئی میٹر ہے؟ کوئی ایول کا ذکر آئین کے اندر ہے، کوئی قانون کے اندر ہے، اس کو ڈٹرمن کیسے ہوگا؟ آئین میں تو نہیں ہے نا ایول کا ڈٹرمنیشن کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. اور پھر ایم این ایز کو دیکھیں، 1 لاکھ 2 لاکھ لوگوں نے ووٹ دے کے الیکشن نیشنل اسمبلی میں بھیجا ہوتا ہے یا پروونشل اسمبلی میں بھیجا ہوتا ہے. تو وہ اپنے جو اس کا جو سب سے پہلا رائٹ اس کے ووٹر ہیں، جو مطلب وہ ان کے مفادات کا پہلے خیال کرے گا. بالکل. اچھا یہ سپریم کورٹ بار کے صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی یہ ڈس ریگارڈ ہے، ووٹ کو ڈس ریگارڈ کیا گیا نا، کہ ووٹ کا حق جو ہے آپ اس کو کیسے ڈس ریگارڈ کر سکتے ہیں. اور پھر فاروق ایچ نائک آئے، انہوں نے بتایا کہ جب آئین بنا تھا تو اس وقت ایک سینسٹ کلاز تھی، اس میں یہ ڈس ریگارڈ کا لفظ استعمال کیا، ووٹ کو ڈس ریگارڈ. لیکن وہ سینسٹ کلاز تھی، وہ ختم ہوگی، وہ نکل گئی. ہاں 10 سال کے لیے وہ نکل گئی. تو اب آئین جو ہے وہ دوسری صورت کے اندر ہے. تو یہ وہ کانسیپٹ وہاں سے بھی آیا تھا. تو طیب آج کیا ہوا جسٹس منیب اختر کے حوالے سے کہ وہ بینچ میں کیوں نہیں آئے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا؟ ناصر صاحب ذرا. پہلے میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آج طلب بھی کیا ہے کہ باقی ممالک میں اس طریقے سے کیا ایسی مثالیں ہیں، یو کے کینیڈا. میں آپ کو بتاؤں دنیا کا کوئی بھی ہم کہتے ہیں نا جمہوریت مہذب ممالک کی، وہ خان صاحب تو بہت زیادہ جانتے تھے ویسٹ کو. تو وہاں پہ آپ کسی بھی ملک کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی بھی آئین کا آرٹیکل 63A ٹائپ نہیں ہے کہ جو ان کو روکے کہ آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف جانا ہے. وہاں پہ ضمیر کی آواز ان کا دل چاہتا ہے تو وہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف بھی ووٹ دے دیتے ہیں، اپنی پارٹی کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں. پرائم منسٹر کو نکال دیا. پرائم منسٹر یہاں امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں یہ چیزیں ہیں. میں وہ لا اسٹڈی کر کے بیٹھا ہوں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. تو وہ آپ کے سامنے یہاں پہ پیش ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا ہے. یہاں پہ بھی چیزیں ایسی نہیں تھیں، لیکن وہ طریقہ عدم اعتماد اور اس میں یہ چیزیں آتی تھیں. بی بی کی حکومت نکال دی گئی، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو پھر یہ آئین میں منشا شامل کی گئی، لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ وہ سزا دی گئی. یہ نہیں کہا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں تھا. ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اگر وہ سزا مطلب جرم کریں گے تو وہ جرم تو ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. یہ اصل مقصد تھا کہ یہ یہاں پہ اس چیزوں کو تھوڑا حوصلہ شک نہیں کرنا مقصد تھا. یہ نہیں تھا کہ ان کے ضمیر کو ہی بند کر دیا جائے جو انہوں نے 63A کے تحت کر دیا، وہ اس کی ری ڈیفائن کر کے یا ری رائٹ کر کے. ٹھیک ہے، ایک بات. اب دوسرا جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جسٹس منیب اختر جو ہے نا، وہ تو یہ تھا کہ نہ میں خود کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا.
انہوں نے بیسیکلی آپ کے سامنے ہے کہ وہ آتھر جج ہیں اس ججمنٹ کے، اور تقریباً 3 مہینے سے ان کی یہ اٹیمپٹ تھی کہ جب بھی ایجنڈے پہ یہ آتا تھا معاملہ کہ 63A کی نظر ثانی 2018 سے پینڈنگ پڑی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اعلامیہ اس کا آ چکا ہے، بار بار وہ وکلا کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہماری اس درخواست کو جو ہے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے نظر ثانی کو، تو یہ نظر ثانی مقرر نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، ایک بات میں تھوڑی اور تصحیح کر دوں کہ جب پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیس میں فریق تھی تو اس ٹائم قیادت کچھ ڈیفرنٹ تھی، اور وہ تحریک انصاف احسن بھون تھے، پھر احسن بھون کے بعد جو ہے وہ عابد زبیری صاحب آ گئے، تو بہرحال اب پھر انہوں نے بھی واپس نہیں لیے پیٹیشن، ہاں واپس نہیں لی، تو ابھی ان کا تقاضا تھا، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جولائی کے اندر 12 جولائی 18 جولائی کو بینچ بن گیا تھا صحیح منصور علی شاہ کی سربراہی میں، یہ بڑی اہم امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو منصور علی شاہ، یحییٰ خان افریدی، منصور علی شاہ، منیب اختر، جمال خان مندوخیل، مظہر عالم میاں خیل، یہ بینچ تھا۔ تو اب جب سے پھر ان کا، میں تو نہیں کہوں گا لیکن نیکسس ایک بنا، گٹھ جوڑ ہمیں نظر آیا، تاثر بھی یہ ہے کہ منیب اختر اور منصور علی شاہ جو ہیں یہ دونوں کمیٹی سے، اور وہ سارا کچھ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی ورک نہیں ہو رہا تھا، آرڈیننس آ گیا، کمیٹی پھر سے فعال ہو گئی، جیسے امین الدین خان شامل ہو گئے، منصور علی شاہ کا لیٹر آ گیا، فلا بلا بلا جو بھی ہے۔ ایٹ دی اینڈ یہ ہوا، مدعے پہ آتے ہیں کہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا، منیب اختر اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے۔ منیب اختر نے کل پہلا ایک لیٹر لکھا، اس نے کہا کہ میں شریک نہیں ہو رہا، انہوں نے ٹی روم میں چائے پینے کو ترجیح دی اور کورٹ روم میں سماعت کو ترجیح نہیں دی، جو حقیقت ہے۔ تو وہ پیسٹری بھی کھائی ہوگی، صاف ظاہر ہے پیسٹری بھی کھائی، گپے بھی ہاں کی، سب کچھ تھا۔ اچھا، تو اس کے وہ سماعت میں نہیں ہے۔ اب آپ اس کو، میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ کام چوری ہے، بہرحال وہ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی ٹائم، یعنی کہ وہ شروع میں ہی کہ میں کیوں نہیں آ رہا، اور ساتھ شرط لگا دی، یہ کر دیا کہ اس کو شامل کیا جائے آج کی پروسیڈنگ میں، اس کاروائی میں، میرے لیٹر کو۔ بھئی تو آ نہیں رہا، تیرے لیٹر کی کیا اوقات ہو جاتی ہے؟ ہاں، منیب اختر آتے، بیٹھتے، اپنے اختلافی نوٹ لکھتے، اگرچہ اختلافی نوٹ کی بھی اکثریت کے سامنے وقت نہیں ہوتی، لیکن وہ جوڈیشل کاروائی کا حصہ ہو جاتا ہے۔ لیٹر کبھی جوڈیشل کاروائی کا حصہ نہیں ہوتے۔ ناصر صاحب، یہ لیٹر آرڈر کے اندر انہوں نے شامل کر لیا، انکارپوریٹ کر لیا، بالکل، جس آرڈر کو منیب اختر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، رولز کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ بینچ میرے بغیر تو کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا، بینچ نے کاروائی کیسے کی؟ اب اگر ہم دیکھیں اس کو، اور پھر بہت جگہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لو جی میں تو شامل نہیں تھا اس میں، پریزنٹ لکھا ہوا میرا۔ تو ناصر صاحب، مجھے ایک بات بتائیے کہ رجسٹرار کو مخاطب کر کے انہوں نے، منیب اختر صاحب نے خط جو ہے وہ لکھا اور کہا کہ یہ بینچ کے سامنے رکھ دینا، اور بینچ کے سامنے آیا وہ لیٹر، بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو پڑھا، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد ایک جوڈیشل آرڈر جاری کیا اور دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ بینچ کے اندر شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے پھر ایک خط لکھا اور آرڈر کو ہی کہا کہ یہ تو جوڈیشل آرڈر ہی نہیں ہے۔ وائل سٹنگ آؤٹ سائڈ، ہاؤ کین یو سے کہ جی جو 4 جج صاحبان کا آرڈر ہے وہ تو آرڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ میں بینچ میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ جو رجسٹرار کے ذریعے سے کہا گیا کہ رجسٹرار یہ خط بینچ کے سامنے رکھیں، تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، کیا انہوں نے بینچ کو تسلیم کیا، اور پھر یہ کہ ان کی بطور رجسٹرار حاضری اس بینچ کے اندر لگی، تو وہ پریزنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں انہوں نے بڑا پوائنٹ دیکھیں اس میں انہوں نے اپنے لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے جگہ بھی چھوڑی اور اس میں نے سائن بھی نہیں کیا، تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے۔ اور پہلے لیٹر میں کیا لکھا؟ اور انہوں نے ریکیوزل کہا کہ دس ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے ریکیوزل، میں بیٹھ نہیں رہا لیکن یہ ریکیوزل بھی نہیں ہے، تو جب وہ ریکیوزل انیبلٹی ہے، تو انیبلٹی ہے تو بینچ اس وقت تو نہیں کانسٹیٹیوٹ ہوا نا، تو پھر ہی از پارٹ آف دیٹ بینچ۔ بسائڈز یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ ریکیوزل اوپن کورٹ میں ہوتی ہے، آپ نے ریزن بتانی ہوتی ہے، یا نہ بھی چلیں بتائیں، کم سے کم یہ بتا دیں کہ میں نہیں بیٹھوں گا، تو اوپن کورٹ میں آ کے بتائیں۔ لیکن جب آپ رجسٹرار کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو اٹ از این ایڈمنسٹریٹو مطلب یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ کوئی جوڈیشل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے رجسٹرار کے ذریعے کہا کہ اس بینچ کے سامنے رکھیں، لیکن یہ پھر بھی ایڈمنسٹریٹو ہے نا۔ ہاں، جب وہ آرڈر کا حصہ ہو گیا تو وہ جوڈیشل ہو گیا، تو پھر کیا ہوا کہ ان کی حاضری بھی لگ گئی؟ کہہ بھی رہی ہیں کہ میرے ایسا ہی ہے نا، تو ہی ڈیم ٹو بی پریزنٹ،
नासिर भाई वो कह भी रही हैं कि मेरे इस लेटर को ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाए या कार्रवाई का हिस्सा बनाया लेकिन जाए। वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना, अदालती फाइल का हिस्सा अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बना, लेकिन वो ऑर्डर का हिस्सा जरूर ऑर्डर बन का गया, हिस्सा बन गया ना, तो जुडिशियल हो गया। जुडिशियल ऑर्डर में उसका आ गया, तो इट मीन कि उनकी हाजिरी भी लग गई, उनकी मौजूदगी भी हो गई, वो नहीं थे तो वाया रजिस्ट्रार हो गई। ये सिद्दीकी साहब आपने बड़ा पॉइंट उठाया है। देखिए ना, आप आते हैं ना कि किसी का आप अटॉर्नी को जरिए ही अपनी हाजिरी लगवाते हैं, तो मुनीब अख्तर साहब ने इसमें अपना अटॉर्नी रजिस्ट्रार को मुंतखब कर लिया। चलो वो बाद औक़ात होता है जब क्लास में बैठो ना तो प्रॉक्सियां लग जाती हैं, यार मेरी प्रॉक्सी लगवा दी। अच्छा, तो अपना नासिर साहब जहाँ से अच्छा जहाँ सेब साहब को कर लेते हैं आप असल में आप मौजूद है ना, आप की जो मेरा मौजूदगी ऑरा है जो उससे ऐसा है ना कि वो बार-बार आपकी बिल्कुल तरफ बिल्कुल बिल्कुल मेरा झुकाव भी आपकी तरफ है वैसे। तो जाज़ेब अब्बासी साहब, अली ज़फ़र साहब इतराज़ करना चाह रहे थे बेंच के ऊपर, वो आए भी, उन्होंने 2-3 मरतबा कहा भी और चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ ठीक है, और फिर उन्होंने एक बात की कि मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, गो कि मैं पहले जो है वो पीटीआई की तरफ से पेश हुआ था, लेकिन अब मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ वो वाक़या? 2 मरतबा अली ज़फ़र ने कोर्ट को एड्रेस किया है। एक मरतबा स्टार्ट में जब प्रोसीडिंग शुरू आई जो था कल जी भी था और आज भी जी आज भी शुरू में वो आए और उन्होंने कहा जी कि मेरे कुछ एतराज़ात हैं तो कोर्ट मुझे सुने। तो इस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि हमें आपका बहुत एहतराम है, हम आपको बाद में सुनेंगे और पूरा टाइम देंगे, फ़िलहाल आप बैठ जाएं। और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, पहले हम उनको सुन लेते हैं। और रिव्यू भी उनका है जी, तो इसलिए वो बैठ गए। फिर जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा था तो इसी दौरान अली ज़फ़र साहब फिर रोस्टम पे आ गए। उन्होंने फिर आके कहा जी कि मेरा एतराज़ है, मेरी दरख्वास्त को सुना जाए। और उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि हमने आपको गुज़िश्ता समात के ऊपर भी कहा था कि आपको हम एज़ अ फ़रीक के तौर के ऊपर सुनेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि वो मैं कल भी और मैंने आपको कहा था तो कि मैं इमरान खान की तरफ से पेश हो रहा हूँ और मेरा जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो उसकी तस्दीक नहीं हुई। तो कोर्ट ने कहा कि आपको इसकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको कह दिया कि हम आपको सुनेंगे और आप क्या पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पर अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं जी, मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है कि हमें बिंग अ पॉलिटिकल पार्टी अभी नोटिस नहीं हुआ और मैं तो इमरान खान की तरफ से आया हूँ और इमरान खान ही पीटीआई है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने फिर उनसे एक मुकालमा करते हुए कहा कि आप शायद पीटीआई के सेनेटर हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं सेनेटर हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चाहे इमरान खान की तरफ से आर्ग्यू करें या पीटीआई की तरफ से आर्ग्यू करें, लेकिन आपकी बारी जो है वो जब आएगी तो उस वक्त आपको सुनेंगे, अभी आपको नहीं सुना जा सकता। उनका कहना क्या था कि मैं कोई एतराज़ात करना चाहता हूँ? एतराज़ात हैं उनके, और जो उनकी पटिशन मैंने पढ़ी है वो मिलते जुलते एतराज़ात हैं जो जजेस कमेटी के हवाले से हैं। जो जस्टिस मुनीब अख्तर जो एतराज़ात कर रहे हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह का जो व्यू है, उसी तरह की ही उनकी एक दरख्वास्त है। उनकी दरख्वास्त भी ये है। तो अच्छा, अपना नासिर साहब, अगर आइनी तरमीम हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहाँ बैठेगी आपके ख्याल में, कहाँ बैठना चाहिए उसको? लेकिन यार ये बड़ा ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन कर दिया है। मैंने ये लॉ मिनिस्टर साहब से ये सवाल किया था, अच्छा, पॉइंट ब्लैंक सवाल किया था, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने ये कहा मैं था इसका जवाब दूं? नहीं, आइडियली शायद सुप्रीम कोर्ट में ही बैठना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। लेकिन आपके पास लगता है जवाब है, तो आप नहीं बताइए। नहीं, मेरे ख्याल के अंदर जो है, अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो मुल्क की आला तरीन अदालत का इमेज तो इसी बिल्डिंग का है ना। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठे और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनको यहाँ से निकाल के तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे कोर्ट रूम है, बहुत सारा वो वहाँ पे, उनको वहाँ पे भेजें और हाई कोर्ट को वापस नहीं भेज दें। वो जो पहले ही पुरानी जगह है, पुरानी जगह है, या फिर जो है ना फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर उनको भेज दें। और ये फेडरल शरीयत कोर्ट की तो कभी कभी बैठती है तो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना वो अच्छा, मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से ये भी पूछा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो उन्होंने कहा था अभी ये भी बहुत बिफोर टाइम है, लेकिन 9 है, हर सूबे से 2, हाँ, और एक फेडरल कैपिटल से। बिल्कुल, तो 9 के करीब होंगे। हाँ, जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट होती है, वो भी 9 जज साहबान के ऊपर, ये ना, और वो उसमें ये बेंचेस नहीं बनते हैं, उसमें सारे इकट्ठे होंगे और उनके खिलाफ उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आएंगे या अपीलें आएंगे हाई कोर्ट की जो 199 में आई है,
یا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے لیے جو پٹیشنز فائل ہوں گی وہ آئیں گی, یا 186 آئے گی, یعنی کہ پریزیڈنشیل ریفرنسز آئیں گے. اچھا ناصر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو حالات و واقعات ہیں نا یہ عجیب سے لگ رہے ہیں. منیب صاحب کو پہلے بینچ سے نکالا, سوری ججز کمیٹی سے نکالا, پھر بینچ سے بھی نکالا, یہ سپریم کورٹ سے بھی تو نہیں کہیں نکال دیں. اور اگر خدا مطلب جس طرح کی فرسٹریشن ہو رہی ہے, کل کو وہ جذباتی ہو گئے, اعجاز الحسن صاحب کی طرح استعفیٰ دے جاتے ہیں, تو اس کا فائدہ کن کو ہوگا؟ یہ اپنے دیکھیں نانا کی طرح بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں. سنیں کہ نانا بھی استعفیٰ دے گئے تھے, چودھری محمد علی, وہ بھی دادا تھے, وہ چودھری محمد علی کے سنا یہ پوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی نا, وہ جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا 1955 اور 56 میں سکندر مرزا نے ان کو وزیر اعظم بنایا, اور وہ چونکہ بیوروکریسی کے پرزہ تھا, ایسا پرزہ تھا کہ اس ٹائم وہ کسی حکومت کو نہیں چلنے دے رہا تھا, تو سکندر مرزا کو ایک ریڈی میڈ وزیر اعظم مل گیا تھا, تو انہوں نے اس کو بنایا اور پھر وہ ذلیل ہو کے چلے گئے. تو مجھے لگتا ہے شاید یہ بھی دے دیں, استعفیٰ دے دیا تھا ذلیل ہو کے. لیکن ایک چیز نہیں وہ میں تو بات بتا رہا ہوں, اور ان طریق کی بات ہے, اور منصور وہ یہ اپنا منیب اختر صاحب مناسب لفظ نہیں استعمال کر سکتے تو طریق کی بات تنگ آ کے, تنگ, اچھا چلو تنگ آ کے, میں منیب اختر صاحب سوری, اچھا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی نا آئین بنایا تھا 1956 کا آئین, وہ انہی کا بنا ہوا ہے, اور وہ آئین جو میں نے پڑھا ہے پتہ نہیں کہاں سے چیزیں ڈال کے انہوں نے اس میں آئین میں ڈال دی, اور اسی آئین کا خود وکٹم بن گئے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید جو منیب اختر صاحب ہیں یہ اپنے اس آئین کو دیکھتے ہیں, آپ کو اور ہمارے آئین کو نہیں دیکھ رہے. 182 ہمارے آئین میں تو کچھ اور کہہ رہا ہے, انہوں نے خط میں جو تصور دیا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اڈھاک جج ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے ریگولر جج کے برابر اس کو ساری چیزیں ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں لیٹر کے اندر. ناصر صاحب سے پوچھیں, ناصر صاحب یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ ان کا اسٹیٹس ایک جیسا ہی ہوتا ہے. وہ ایک ایڈ ہاک جج اور ایک عام جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, ان کے وہی ریسپیکٹ ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ وہ جو ناصر صاحب صحیح بات بتائیں. ہاں چلیں آپ کھول کے دیکھ بھی لیں. لیکن ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ریزائن کریں گے نہیں کریں گے, دس از کائٹ فلائنگ. دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ وہ ان کو کریں, میں ایک مفروضاتی یہ مفاد ہمیں ضرورت کیا ہے. اور دیکھیں نا لوگ بہت سارے خیال ظاہر کرتے ہیں, میں بھی خیال ظاہر کر دیا. صدیقی صاحب ایک سوال آیا مجھے, اس کا آپ جواب دے دیں, نہیں ہے تو میں اس کو جواب دوں گا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بلوچستان بار میں وکلا سے خطاب کر رہے تھے. ایک بزرگ وکیل کوئٹہ کا وہ اٹھا, اس نے بلاول بھٹو زرداری سے ایک بڑا سوال کیا, اور وہ چبھتا سوال تھا بلاول سے بھی اور تمام پارلیمنٹ سے بھی, آپ سے بھی, مجھ سے بھی, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے. ان کو کہا کہ 10 دفعہ اس ملک میں آئین توڑا ججز نے, آئین توڑنے والوں کو تحفظ بھی انہوں نے دیا. آج تک آپ پارلیمان نے, آپ سیاستدانوں نے, آپ کے سسٹم نے آج تک کیا کیا؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں, یہ بڑا ویلڈ ہے. اور دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ جوڈیشری نے ہمیں ہمیشہ مایوس کیا. اچھا, بلاول کے پاس اب یہ تھا, اس نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے صرف آئین نہیں توڑا بلکہ آئین توڑنے والوں کو بھی تحفظ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان والے کیا کر سکتے تھے, آئین کے اندر آرٹیکل 6 رکھ دیا ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ اور بات ہے کہ آج تک اس کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے کہا کہ ان فیوچر, اس نے کہا فیوچر پھر دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ جو میں بلاول بھٹو زرداری کی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ اچھا پھر اس کو میں مزید بھی آپ کو کرتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ ایک دن میں ڈیبیٹ سن رہا تھا وزیر, اچھا اچھا میں ایک بات سر ختم کر لوں پھر. پارلیمان میں وزیر قانون نے اور پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل نے بھی کہا کہ آئین کو ری رائٹ کرنے والوں کے اوپر بھی آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونا چاہیے. تو یہ بلاول نے بھی اس وکیل کے اس کے اندر یہ تاثر دے دیا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ چیزیں اب ان کو اپنانی ہوں گی, ورنہ یہ ہے کہ یہ آئین توڑنے والوں کو تحفظ دیتے رہیں گے. یہ میں ناصر صاحب سے سوال کرتا ہوں, ناصر صاحب کا جواب لے لیں گے. ناصر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 182 میں وہ نہیں ہے جو جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا ہے. اور پھر بہت ساری میمز بھی بنی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ میاں داؤد جو ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے کہا میں نے پہلے خیال تھا کہ انہوں نے آرٹیکل 63A نہیں پڑھا, لیکن اب مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 182 بھی نہیں پڑھا. ویسے ناصر صاحب میں نے پڑھ لیا ہے, اور اس میں ایڈ ہاک جج کی تقرری صدر کرے گا اور اس کے مشورے سے ہوگی اور ایسے ہوگی. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ٹو اٹینڈ سٹنگز آف دا سپریم کورٹ ایز این ایڈ ہاک جج for such period as may be necessary, and while so attending an ad hoc judge
shall have the same power and jurisdiction as a judge of the Supreme Court. بالکل وہی ہر سارا اسٹیٹس تو پھر ناصر صاحب یہ انہوں نے صرف ان کو 1100 مقدمات تک 2 ایڈ ہاک ججز کو کیوں محدود کیا؟ پھر اس کے بعد اپنے خط کے اندر 182 میں اتنی بڑی غلطی کر دی انہوں نے، یا ان کی انٹرپریٹیشن ہی کچھ اور ہے، آپ کو پتہ ہے یا وہ کوئی اور ہی ملک کا آئین ہے ان کے پاس. 1956 والا آئین ہوگا ان کے پاس. دیکھیں تو ناصر صاحب یہ ہو گئی بات. اب سوال میرا یہ ہے، اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جج آئین سازی نہیں کر سکتے، یہ پارلیمنٹ یا ایم این ایز کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے. تو اب اگر یہ 5 رکنی بینچ اس نقطے پہ پہنچتا ہے کہ واقعتاً آئین کے اندر تحریف کی گئی ہے یا آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے ریڈنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کر کے، اور ایک نئی چیز کا اختراع کریٹ کی گئی ہے، تخلیق کی گئی ہے، تو جیسا کہ 2 جج صاحبان نے پہلے لکھا تھا 8 جج صاحبان کے حوالے سے کہ یہ آئین کی شکوں کو معطل کر کے کیا گیا، اس کا ایک بہت سخت نام لے کے 8 جج صاحبان کی طرف سے ایک جواب آیا، اور اس میں کہا کہ یہ 2 جج صاحبان جو ہیں یہ انصاف کی فراہمی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. تو اب اگر یہ ری رائٹنگ اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ آتھر جج یا ان جج صاحبان جنہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ جو ججمنٹ آئے گی جو اس کیس میں آئے گی اس میں وہ ہارڈ ریٹنگ ہوگی، اور اس میں اس ججمنٹ کے بارے میں مطلب اچھی خاصی جو ہے آبزرویشنز ہوں گی. یہ دیکھیں 63A کے بارے میں عام فہم بات یہی چل رہی ہے کہ یہ ری رائٹنگ آف دی دیکھیں ناصر کانسٹیٹیوشن صاحب 2-3 چیزیں ہیں. اس وقت ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا. ایک پنجاب کی حکومت آپ کے اس فیصلے سے چلی گئی ہے، اور ان ایک حکومت کو گرانے کے حوالے سے، نئی حکومت بنانے کے حوالے سے، اور یہ پولیٹیکل مینوورنگ کے حوالے سے ججز کی سہولت کاری اگر یہ واضح اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو ناصر صاحب یہ تو پھر بڑی خطرناک ٹرین کے اوپر نہیں چلے جائیں گے. اب یہ وہ والی ٹرین نہیں ہے، نہیں دیکھیں قیوم صاحب یہ پتہ کہ ڈیفیکلٹ ٹرین والی ہے. اس ٹو فار فیچ اس کی وجہ پتہ کہ اس کو دونوں اگر اینگل سے دیکھیں تو یہ والی جو ججمنٹ آئے گی یہ بھی بہت سی چیزوں کو فائدہ دے سکتی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس نظر سے دیکھیں تو وہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک آپ نے خاص پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے بہت ساری. بہت شکریہ، لمبی بحث ہے. اور جناب میں ایک کمنٹ کر دوں. ہاں جی کریں. یہ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان کے بنیاد بنا کر ججز کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. اس حوالے سے ایک اصول جو ہے وہ آلریڈی طے ہے جہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں ہو سکتی. جی ہاں کونسل خود سے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر جوڈیشل کونسل کے پاس خود اختیار ہے کہ وہ سو موٹو لے سکتی ہے، لیکن عدالتی فیصلے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ پروسیڈنگ اس طرح سے نہیں چلائی جا سکتی. دیکھیں اب تو آپ کا آئین کا آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آئین شکن کو تحفظ دینے کا فیصلہ بھی دے گا نا تو اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگے گا. اگر آپ نے آرٹیکل 6 پڑھا ہے کیونکہ 2010 میں وہ ہو گیا. وزیر قانون فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. اچھا وزیر بھی رکھیں. میں نے ابھی ناصر سے بات کی، یہی وزیر قانون صاحب اور پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل قومی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کرنا بھی آرٹیکل 6 میں آتا ہے. باقی آپ کو تو جناب یہ مقدمہ جو ہے وہ نہ صرف اس سوال کا جواب بھی ہمیں دے گا کہ آئین سازی کس کا حق ہے، ججوں کا حق ہے یا پارلیمنٹ کا حق ہے. اور اس حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے کیا وہ کسی سیاسی سوچ کی یا پارٹی کی سہولت کاری کے لیے تھا، یا پھر وہ مقدمہ واقعتاً ایک پیور کانسٹیٹیوشنل تھا. لیکن جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ کچھ اور اشارے کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ہماری عدالتوں کی سہولت کاری سے ہی جلسے جلوس ہوئے، اسلام آباد جلائے بھی گئے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.